अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल अनकबूत, एपिसोड 74। बड़ी खिड़कियों से छनकर आती रोशनी कमरे में धुंधला अक्स डाल रही थी। मेज़ पर रखा लैपटॉप खुला हुआ था और उसकी स्क्रीन पर उरूज़ा की वीडियो चल रही थी। वो वीडियो में हल्की सी मुस्कुराहट लिए बैठी थी, मगर आंखों में थकन और वक्त की झलक साफ दिखाई देती थी। रईस कुर्सी की पुश्त से सीधा होकर झुका, जैसे एक एक लफ्ज अपनी रूह में उतार लेना चाहता हो। उरूजा की आवाज कमरे की फिजा में मध्यम गूंज रखती थी। मुझे उम्मीद है आप खड़े होंगे, बिल्कुल बादशाह की तरह, जैसे मैंने आपको हमेशा देखा है और देखना चाहती हूँ। रईस की आंखों में नमी की एक लहर सी उतरी। उसकी सांस बेरब थी, मगर वो आंख झपकाए बगैर स्क्रीन को देखता रहा। वो अब टैबलेट की स्क्रीन को देखते हुए बोली, सब कुछ तरतीब से चल रहा होगा, मैं जानती हूँ। किसी के जाने से दुनिया नहीं रुकती, और मुझे खुशी होगी कि मेरी वजह से जो तकलीफ आपको आई, उसका असर अगर जल्द ज़ाइल हो जाए। वो लम्हा भर को रुकी, जैसे सोच रही हो कि मज़ीद क्या क्या कहना है। फिर अपने हाथ में पकड़े टैबलेट को मेज़ पर रखते हुए आहिस्ता से बोली, अगला इवेंट, हाँ, मिस्टर हुसैन के बेटे की शादी। मुझे उम्मीद है आप ज़रूर शिरकत करेंगे। मैं नहीं चाहती कि लोग आपको टूटा हुआ देखें या आपके खिलाफ कोई बात करें। रईस ने बेख्तियार कुर्सी की आराम रेस्ट को मजबूती से थाम लिया। दिल चाह रहा था कि वक्त थम जाए और ये मंजर कभी खत्म ना हो। उरूजा के होठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट थी। मैं चाहती हूँ आप खड़े रहें, हर तकरीब में जाएं, हर महफिल में अपनी मौजूदगी दिखाएं और जो घर आपने बनाया है उसे बनाए रखें। उसके ये अल्फाज रईस की रगों में तेज धड़कन की तरह दौड़ने लगे। कमरे में वीडियो के अलावा सब कुछ खामोश था। उसके होठों से धीमा सा लफ्ज निकला, इतना मध्यम कि सिर्फ वो ही सुन सकता था, उरूजा। मगर जवाब में सिर्फ वीडियो का मध्यम इख्तिताम और कमरे की सुनसान खामोशी बाकी रह गई। वक्त गुजरने के साथ उरूजा की मौत की गूंज मध्यम हो रही थी। चंद दिन टीवी चैनल्स पर खबरें चलती रहीं, अखबारों के कॉलम्स में उसकी तस्वीर छपती रही। कुछ ने इसे हादसा कहा, कुछ ने मुअम्मा, मगर फिर नए वाकयात, नई सुर्खियां और नई कहानियां आ गईं। ये दुनिया का दस्तूर है। मौत सबसे बड़ी सच्चाई है, लेकिन सबसे पहले, सबसे जल्द फरामोश भी कर दी जाती है। लोग मरने वालों के लिए 2 दिन अश्क बहाते हैं, चंद दुआएं करते हैं, फिर अपनी रोजमर्रा जिंदगी में वापस लौट जाते हैं। गुजर जाने वाले लम्हा भर के लिए याद आते हैं, मगर फिर वक्त की धूल में दब जाते हैं। इंसान जीते जी जितना भी अहम हो, मरने के बाद रफ्ता रफ्ता सिर्फ एक नाम, एक तस्वीर या एक कहानी बन के रह जाता है। रईस का नाम लोगों की जबान पर चंद दिन रहा। सब उसका रद्द-ए-अमल जानना चाहते थे। एक बयान, एक लफ्ज, मगर वो खामोश रहा। वो मंजर आम से यूं ओझल हुआ जैसे हवा में तहलील हो गया हो। उसे ना कुछ कहने की ज़रूरत थी, ना शायद कहने की ताकत। रईस ग्रुप का निज़ाम चंद दिन हल्का सा डगमगाया, जैसे बड़ी इमारत को ज़लज़ले ने छुआ हो, मगर बहुत जल्द सब कुछ संभल गया। उरूजा की टीम बहुत ट्रेंड थी, खास तौर पर मीसम। वो उरूजा के छोड़ जाने पर ही सब संभाल चुका था। हाँ, अलबत्ता उरूजा की मौत उन सब के लिए एक बड़ा धचका थी। पर कब तक? मुनाफे की गिनती, मुआहदे, इजलास, सब अपने वक्त पर होने लगे। लेकिन रईस के अंदर जो खला खुल गया था, वो किसी इंतजामी तरतीब से नहीं भर सकता था। ये खला खाली कुर्सी या खाली कमरे जैसा नहीं था कि किसी और की मौजूदगी इसे पुर कर दे। ये एक ऐसा जख्म था जो जीते जी नासूर बनकर रहने वाला था। हर सुबह वो आंख खोलता तो पहला एहसास ये होता कि दुनिया वही है, मगर उसकी दुनिया टूट चुकी थी। और हर रात आंख बंद करने से पहले यही सवाल उसे सताता कि अगर उरूजा होती तो आज का दिन कैसा होता। वो जानता था ये खला कभी नहीं भर सकता।
ہاں، مگر وہ اس کی امیدوں کو ٹوٹنے نہیں دے سکتا تھا۔ اسے کھڑے رہنا تھا، اور وہ اٹھ کھڑا ہوا کیونکہ اسے یہی زیب دیتا تھا۔ یہ پرائیویٹ کلب کا منظر تھا۔ یہاں کی فضا ہمیشہ کی طرح دھندلائی ہوئی تھی۔ رنگ برنگی روشنیاں چھت پر جھولتے فانوسوں اور دیواروں میں لگے شیشوں سے ٹکرا کر عجیب سا خمار پیدا کر رہی تھیں۔ ہر جانب قہقہوں، سگریٹ کے دھوئیں اور شیشے کے گلاسوں کی ٹھنک کی ملی جلی آواز گونج رہی تھی۔ بڑی بڑی میزوں پر جواری اپنے پتے سمیٹتے، چپ کی ڈھیریاں لگاتے اور ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں للکارتے تھے۔ کونے میں چند اسمگلر، سیاسی رہنما اور دولت کے نشے میں چور کاروباری خسر پھسر کر رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا، سارا شور ایک پل کے لیے جیسے رک گیا۔ سیاہ ڈریس سوٹ میں رئیس اور مراد اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے میسم بھی تھا۔ رئیس کے داخل ہونے پر یوں لگا جیسے کمرے کی ساری روشنی اس کی طرف جھک گئی ہو۔ اس کی سرد اور گہری آنکھوں نے ہال کا جائزہ لیا۔ ایک پل کو کلب کی ساری دھڑکن اس کے قدموں کی چاپ میں سمٹ آئی۔ دیکھو، دیکھو بادشاہ آیا ہے۔ سرگوشیاں پھیل گئیں۔ کلب کے مالک نے لپک کر رئیس کا استقبال کیا۔ اس کی آواز گونجدار تھی اور فضا میں کسی مقدس اعلان کی طرح پھیل گئی۔ اسی لمحے میزوں پر بیٹھے جواری ٹھٹک گئے۔ کچھ کی انگلیاں پتوں پر جم گئیں، کچھ نے سگریٹ کے کش آدھے چھوڑ دیے۔ جواری سرگوشیوں میں ڈوب گئے۔ حریف آنکھوں میں سوال اور خوف لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ رئیس کے ساتھ چلتا ہوا مراد بھی اپنے مخصوص وقار میں تھا، مگر نظر سب کی رئیس پر تھی۔ کلب کا مالک کے احترام میں دونوں کے ساتھ آگے بڑھا۔ اس کے قدم تیز مگر نظریں جھکی ہوئی۔ راستے کے دونوں جانب بیٹھے لوگوں کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ کچھ کی نگاہوں میں حسد چمکا، کچھ کی پلکوں پر خوف، لیکن رئیس کے چہرے پر ایک سخت اور بے حس سکوت تھا، جیسے دنیا کا کوئی ہنگامہ، کوئی دشمنی، کوئی سازش اس کے قریب نہیں پھٹک سکتی۔ اس کی موجودگی نے کلب کی فضا ہی بدل دی تھی۔ وہ جگہ جو لمحہ بھر پہلے قہقہوں، شراب اور جوئے کی شوریدہ سریوں سے بھری تھی، اب ایک نامعلوم دباؤ اور ہیبت سے دبی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جیسے ہی اندرونی ہال کے مرکزی حصے میں پہنچا، کلب کے سب سے بڑے ہال میں موجود لوگ ایک ساتھ اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے۔ یہ احترام بھی تھا اور خوف بھی، جبکہ میسم اندرونی ہال کے داخلی دروازے پر کھڑا ہو چکا تھا۔ اس کی عقابی نگاہیں پورے ہال کا جائزہ لے رہی تھیں۔ کلب کا مالک خوشگوار سا بولا، رئیس صاحب، آپ بڑے دنوں بعد یہاں تشریف لائے ہیں۔ رئیس نے محض ایک نظر ڈالی، سرد اور بے نیاز، جیسے وہ خود بولنے کی ضرورت نہیں سمجھتا اور دنیا خود اس کی خاموشی کو لفظ سمجھنے پر مجبور ہو۔ مراد نے اپنے گرد موجود لوگوں کی نظروں کو محسوس کیا اور ہلکی سی مسکراہٹ دبائی۔ اب کلب کے ہر گوشے میں ایک ہی تاثر گونج رہا تھا، رئیس آیا ہے۔ رئیس؟ کہو کہ بادشاہ آیا ہے۔ پچھلی بار رئیس کے یہاں کب آیا تھا؟ جب اس کے 2.5 ارب کے ہیرے یعنی ڈارک اسٹارز چوری ہوئے تھے۔ ایک شخص نے نشے کی جھلملی حالت میں بلند آواز سے کہا، ہٹ! بادشاہ کے ہیرے کون چوری کر سکتا ہے؟ اس کے برابر بیٹھے آدمی نے غصے سے اس کی طرف جھک کر پوچھا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس نے ہنکارا بھرا، جیسے سب کو راز بتانے جا رہا ہو۔ جو ہیرے چوری ہوئے تھے وہ نقلی تھے، اصل تو اسمگل ہو چکے تھے۔ پوری دنیا کے ڈان اور شیطان جانتے ہیں، مگر بادشاہ کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ اور پولیس، وہ کیا کر سکتی ہے؟ دوسرے نے سگریٹ کا دھواں پھینکا۔ قہقہا سنائی دیا، پولیس ثبوت پر چلتی ہے۔ اس نے چوری کا کیس الٹا حکومت پر ڈال دیا۔ جب تک وہ حل نہیں ہوتا اس پر انگلی کون اٹھا سکتا ہے؟ اسی دوران رئیس مراد کے ساتھ کونے کی الگ میز پر بیٹھ گیا۔ شراب کے گلاس جگمگاتی روشنیوں میں بھرے جا رہے تھے، مگر سب کی نظریں اس ایک شخصیت پر جمی تھیں۔ مزید سرگوشی ابھری، اور جو نئی کلیکشن لانچ ہونے والی ہے، اس کے ہیرے؟ کسی نے آہستہ سے جواب دیا، وہی ڈارک اسٹارز ہیں۔ کاغذوں میں چند کروڑ کے ہیرے امپورٹ ہوئے ہیں۔
مگر حقیقت میں یہ وہی ہیرے ہیں، اسی لیے کلیکشن کا نام ڈارک سٹارز رکھا گیا ہے۔ رئیس حکومت کو ایک پیسہ مفت کھانے نہیں دے گا۔ چوری اور اسمگلنگ کا گیم اسی لیے کھیلا گیا۔ پر سنا ہے اس کی رائٹ ہینڈ ٹیک ڈائریکٹر عروزہ جمال مار دی گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں رئیس نے خود مارا ہے اسے۔ جواب آیا طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ، اسے رائٹ ہینڈز کی کمی ہے کیا؟ ایک گیا تو 10 آ جائیں گے۔ وہ بادشاہ ہے، اس پر جان لوٹانے والے ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے۔ وہ دیکھ رہے ہو اسے جو دروازے میں کھڑا ہے؟ میسم کی طرف اشارہ کیا گیا۔ بندہ بولتا بعد میں ہے، گولی پہلے مارتا ہے۔ ایمپائر مال کی سیکیورٹی اس کے ذمے ہے۔ کبھی سنا ہے رئیس کے کسی مال، کسی برانچ، کسی ہوٹل میں کوئی ایسا حادثہ ہوا ہو؟ یہ لوگ ہونے نہیں دیتے، ایسی منظم فوج ہے اس کی۔ ایک اور نے دھیمی آواز میں کہا، اچھا اگر جان دینے والے ہیں تو جان لینے والا کون ہے؟ یہ جملہ سنتے ہی خاموشی چھا گئی۔ پھر کسی نے سگار کی راکھ جھاڑتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، وہ ابھی پیدا نہیں ہوا۔ تم نے سنا نہیں؟ وہ خود کہتا ہے کہ وہ اپنی داستان کا مصنف ہے اور اس نے ابھی آخری باب نہیں لکھا۔ ساری میزیں اس گفتگو سے کھچا کھچ بھر گئیں۔ نظریں بار بار رئیس کی طرف اٹھتیں اور جھک جاتیں۔ کلب کے کونے میں کوئی آہستہ سے بولا، ویسے اختلافات اپنی جگہ، پر ماننا پڑے گا بادشاہ نام ایسے ہی نہیں پڑا۔ 40 کی عمر میں ایسی سلطنت ہم ساری عمر لگا دیں تو بھی نہ بنا سکیں۔ پر میں نے اڑتی اڑتی سنی ہے کسی ملکہ کی، اس سیاہ دنیا میں ایک ملکہ بھی آ گئی ہے۔ گفتگو کا موضوع بدل گیا اور اس سب شور کے بیچ وہ خاموشی سے مراد کے ساتھ بیٹھا سگار سلگا رہا تھا۔ اس کی خاموشی مراد کو بھیانک لگ رہی تھی۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی، سگریٹ کی راکھ میز کے کنارے پر جھاڑی اور بھاری لہجے میں بولا، مراد، عروزہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، کیا تم کوئی سوال جواب کرنا چاہتے ہو؟ مراد کے چہرے پر سایہ سا آ کر گزر گیا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں پوچھنا۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولا، تمہیں پورا حق ہے، تمہارا دل چاہے تو تم مجھے چھوڑ سکتے ہو۔ مراد چند لمحے خاموش رہا، جیسے لفظ ڈھونڈ رہا ہو۔ اس کے ہاتھوں میں تھوڑا لرزہ تھا، لیکن آنکھیں بدستور رئیس پر جمی رہیں۔ چھوڑ دوں؟ اتنے برسوں کا رشتہ ایک دن میں؟ رئیس، تمہیں لگتا ہے میں صرف رئیس گروپ کا جی ایم ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں؟ رئیس دھیرے سے ہنسا، مگر وہ ہنسی تھکی ہوئی اور زہر آلود تھی۔ میں تمہارے دل کا حال جانتا ہوں مراد۔ عروزہ کی موت نے تمہیں تکلیف دی ہے، اور میرے قریب رہ کر تمہیں ہر روز وہ زخم تازہ ملے گا۔ تم چاہو تو اپنی الگ دنیا بنا لو، اپنا راستہ چن لو۔ مراد نے میز پر مٹھی رکھ دی، آواز میں ضبط ٹوٹنے لگا۔ تم سمجھتے ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ اس کا چہرہ سرخ پڑا۔ رئیس، یہ سلطنت صرف تمہاری نہیں ہے، ان اینٹوں میں ہمارا بھی خون ہے، ہماری بھی سانسیں ہیں۔ عروزہ گئی ہے مگر میں نہیں جاؤں گا، سمجھ آئی؟ یہ تاج نہیں ٹوٹے گا۔ رئیس نے نظر اٹھائی، اس کی آنکھوں میں لمحہ بھر کو عجیب سی روشنی لہرائی۔ بادشاہ ٹوٹا تو تاریخ لکھتی ہے، اور تاریخ صرف جیتنے والوں کو یاد رکھتی ہے۔ مراد آگے جھک آیا، جیسے الفاظ کو رئیس کے سینے پر گاڑ دینا چاہتا ہو۔ بادشاہ ہو یا عام انسان، دل کا بوجھ ایک سا ہوتا ہے۔ تمہارے کندھے پر یہ سلطنت ہے، میرے کندھے پر تم۔ میں یہ بوجھ اکیلا اٹھا سکتا ہوں، لیکن تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ رئیس نے سگریٹ بجھا دیا۔ لمحہ بھر کے سکوت میں جیسے پورا حال خاموش ہو گیا ہو۔ وہ دھیرے سے بولا، لہجے میں تشویش تھی، تم جانتے ہو نا، جو میرے قریب رہتا ہے وہ یا تو مر جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے۔ مراد کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ ابھری۔ اگر مرنا ہی ہے تو بادشاہ کے ساتھ مرنا بہتر ہے، اور اگر جینا ہے تو بادشاہ کی تاریخ میں امر ہونا بہتر ہے۔ رئیس نے لمحہ بھر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔
وہی دوستی، وہی پرانا خلوص بھرپور سانس لے رہا تھا۔ تم پاگل ہو مراد، وہ استہزائیہ بولا۔ ہاں، مراد نے دھیرے سے جواب دیا، یہ پاگل پن ہی تو ہے جو ہمیں باقی سب سے مختلف بناتا ہے۔ مدھم پیلی روشنی کمرے میں یوں بکھری تھی جیسے کوئی پرانی لالٹین آخری سانسوں پر ہو۔ چھت سے لٹکتے بلب کے نیچے دھندلکا سا ہال تھا جس کے ایک کونے میں نوٹس بورڈ لگا ہوا تھا۔ اس بورڈ پر بے شمار کاغذ، دستاویزات اور تصویریں چسپاں تھیں۔ کچھ کے اوپر سرخ دائرے کھینچے گئے تھے، کچھ پر سوالیہ نشان اور ایک پر کانٹے کی لمبی لکیر۔ عروزہ جمال کی تصویر، وہی عروزہ جو اب زندہ نہیں تھی۔ تصویر کے اوپر کانٹا ایسے تراشیدہ تھا جیسے کسی نے خاموشی سے اس کی تقدیر کا فیصلہ لکھ دیا ہو۔ نوٹس بورڈ کے سامنے منار کھڑی تھی۔ اس کے کھلے گھونگھریالے بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ روشنی کی لہر ان بالوں میں کہیں کہیں سنہرا سا عکس پیدا کرتی تھی۔ وہ میز کے کنارے سے ہلکی سی ٹکی ہوئی تھی، لیکن اس کے لبوں پر ایک عجیب سی شریر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بورڈ پر جمی ہوئی تھیں۔ عروزہ کی تصویر سے ذرا ہٹ کر 3 اور چہرے نمایاں تھے: مراد عالم، ارسل برہان اور روحی۔ ان تصویروں کے نیچے تحریریں تھیں، کبھی تاریخیں، کبھی واقعات، کبھی حساب کے اعداد۔ ایک تصویر کے اوپر سوالیہ نشان لرز رہا تھا، دوسری کے اوپر ایک دائرہ کھینچا گیا تھا، تیسری کے اوپر بس ایک خالی لکیر۔ اس نے ہولے سے انگلی اپنی ٹھوڑی پر رکھی۔ اس کی نگاہ ان 3 چہروں کے بیچ ادھر ادھر سرک رہی تھی۔ عروزہ تو ہٹ گئی راستے سے، اس نے اتنا مدھم کہا کہ آواز صرف اس کے اپنے ہونٹوں نے سنی۔ پھر آہستہ سے وہ انگلی مراد کی تصویر پر رکی۔ مراد عالم۔ اس کی سانسوں میں مسکراہٹ گھل گئی۔ رئیس کا سب سے پرانا سایہ، اگر یہ ٹوٹے تو بادشاہ ڈگمگا جائے گا، لیکن ابھی نہیں، ابھی اس کے وجود کو جینا ہے۔ اس نے انگلی کھسکائی اور ارسل برہان کی تصویر کو چھوا۔ ارسل برہان گردیزی، اس کے لہجے میں سرد روشنی جھلکی۔ یہ کاروباری دنیا کے سانپ کا بیٹا، لیکن اب زہریلے سانپ کا سر کچلنا ہے۔ کب؟ اس کا فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے۔ پھر اس کی نظریں روحی پر ٹک گئیں۔ منار کی مسکراہٹ گہری ہوئی، آنکھیں سیاہ روشنی کی طرح تنگ ہو گئیں۔ روحی، عنکبوت کا دھاگا، وہ بچی جسے ہسپتال میں بدل دیا گیا تھا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی، پورا بورڈ ایک ساتھ اس کی آنکھوں میں سما گیا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف اس کی سانسیں تھیں اور نوٹس بورڈ پر لگی تصویروں کی وہ بے جان آنکھیں جو اس کی قید میں تھیں۔ اب اگلا کون؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ نظریں ان تینوں پر تھیں۔ کمرے کی فضا میں اس کے سوال کی گونج پھیل گئی، جیسے دیواریں بھی کان لگا کر سن رہی ہوں۔ اس کی انگلی نے تصویروں پر چلتے چلتے آہستہ سے بورڈ کو تھپ تھپایا، پھر بجلی کی مدھم روشنی میں اس کا عکس دیوار پر جھلملایا۔ وہ ایک مکڑی کی طرح اپنے ہی جال کے بیچ کھڑی تھی۔ سب آئیں گے، ایک ایک کر کے۔ اس کے لبوں پر وہی شریر مسکراہٹ واپس آئی، جیسے اگلے شکار کا فیصلہ بس چند لمحوں میں ہونے والا ہو۔ یہ ایک سرد رات تھی۔ فارم ہاؤس کا ہال صفدر کی مہندی کی تقریب کے لیے جگمگا رہا تھا۔ ہال کے اونچے چھت سے لٹکتے جھومر اور دیواروں پر آویزاں قندیلیں پرشکو منظر پیش کر رہی تھیں۔ روشنیوں کے مدھم جھماکے سیاہ رنگ کے ربنوں اور زری دار پردوں پر پڑ رہے تھے، جو تاریک آسمان پر بکھرے ٹوٹے ستاروں کا گمان دے رہے تھے۔ سونے کی مدھم روشنیاں اور کالے شامیانے ایک دوسرے میں ایسے گھل مل گئے تھے کہ فضا پرشکو بھی تھی اور پراسرار بھی۔ ہال میں مہمانوں کی سرگوشیاں، دبے قہقہے اور روشنیوں میں چمکتے چہرے سب ایک خاص رچاؤ کا حصہ تھے۔ ڈریس کوڈ سیاہ تھا
اور سبھی خواتین نے ویلویٹ کے خوبصورت ملبوسات پہن رکھے تھے جو سردی کے احساس کو بھی کم کر رہے تھے۔ کوئی ریشمی ساڑی میں، کوئی سیاہ شفون کی لہراتی میکسی میں، اور مرد حضرات قیمتی ویلویٹ کے کرتا شلوار یا سوٹ میں ملبوس تھے۔ سب ایک ہی رنگ میں رنگے تھے۔ اسٹیج کے عقب میں جہاں زرقا اور صفدر نے بیٹھنا تھا، سرخ اور سنہری گلاب کی باریک لڑیاں لٹک رہی تھیں۔ روشنیوں کے عکس میں زرقا کی ہلکے رنگ کی پوشاک اور صفدر کی ہلکی شرٹ نمایاں ہو رہی تھی، گویا وہ دونوں سیاہ سمندر میں دو جگنوں کی طرح چمک رہے ہوں۔ ہال کے ایک کونے میں ڈی جے کی محفل جمی تھی۔ موسیقی کی تھاپ اور ہارمونیم کی دلنشیں دھنیں فضا میں ایک خاص قسم کا سرور بھر رہی تھیں۔ روحی خوبصورت سی سیاہ میکسی پہنے ہوئے تھی جس پر سنہری کام تھا۔ وہ اچھی لگ رہی تھی اور خوش بھی۔ یوں بھی فجر ساتھ تھی تو اس کے آدھے درد کم پڑ جاتے تھے۔ خوشی کا ماحول تھا، سب خوش تھے۔ اسی لمحے داخلی دروازے پر ہلچل مچی۔ سب کی نظریں ایک ساتھ اس جانب اٹھ گئیں۔ وہ رئیس تھا۔ سیاہ ویلویٹ کے ٹراؤزر پر سیاہ ویلویٹ کا کرتا، قد بلند، قدموں میں وقار اور چہرے پر وہی اجنبیت کا بوجھ جو حالیہ دنوں نے اس کے وجود پر نقش کر دیا تھا۔ آج وہ اکیلا تھا، نہ مراد ساتھ اور نہ میسم۔ مراد کی بیگم بیمار تھی جبکہ میسم کو سائٹس وزٹ کرنی تھی، اسی لیے گارڈز کے ہمراہ وہ خود آیا تھا۔ مہمانوں میں سرگوشیاں تیز ہو گئیں۔ رئیس آیا ہے، کئی دنوں بعد منظر عام پر۔ کتنی خاموشی ہے اس کے انداز میں۔ اس کی آنکھیں سب کو دیکھ رہی تھیں، مگر جیسے کسی کو بھی نہیں دیکھ رہی تھیں، جیسے وہ خود اپنے وجود کا بوجھ اٹھائے کسی اور دنیا سے اس محفل میں آ گیا ہو۔ فلک جو ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، اس کی نظر جیسے ہی رئیس پر پڑی اس کی سانس اٹک گئی۔ وہ سیاہ ویلویٹ کے سوٹ میں تھی جس پر ہلکی سنہری بیل بوٹیاں کڑھی تھیں، اور اس کا گلابی ویلویٹ کا دوپٹہ گہری سیاہی میں جیسے ایک نرم کرن سا لگ رہا تھا۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے وقت تھم گیا ہو، گرد و پیش کا شور اور موسیقی کی آوازیں سب دب گئیں۔ فلک کی آنکھوں نے صرف رئیس کو دیکھا، وہی چہرہ، وہی وقار، وہی اندوہناک خاموشی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی رئیس کو اس طرح کے لباس میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ فجر اسے ٹھٹکتے دیکھ چکی تھی۔ وہ دھیرے سے قریب آئی۔ وہ بھی سیاہ ویلویٹ کے سوٹ میں تھی جس پر باریک چمکتے دھاگے رات کے آسمان پر ستاروں کی مانند جگمگا رہے تھے، اور اس کا سب دوپٹہ اس کے حسن کو اور نمایاں کر رہا تھا۔ اس نے فلک کی کمر پر ہاتھ رکھا، نرمی سے سہلایا اور دھیرے سے کہا، انداز میں شرارت نمایاں تھی، سانس لو فلک عالمگیر، سانس لو۔ فلک نے اس کی طرف دیکھا، لب کپ کپائے۔ ان کی موجودگی میں مشکل کام ہے، بہت مشکل۔ اس کی آواز جیسے کسی نے ہوا میں ٹھہرے سانس پر آہستہ سے ہاتھ رکھا ہو۔ فجر اس کے جواب پر ہولے سے ہنس دی۔ مشکل ہی صحیح، مگر تمہیں مضبوط رہنا ہے۔ فلک نے اس بات میں سر ہلاتے اپنی آنکھوں میں نمی کو روکنے کی کوشش کی۔ اس نے گلابی دوپٹے کے پلو کو سختی سے تھام لیا۔ اس کی نظریں اب بھی رئیس پر جمی تھیں، جو اب صفدر کے والد کے ساتھ ہال کے ایک جانب بڑھ رہا تھا۔ اس نے بھی فلک کو دیکھا تھا، مگر اس کے چہرے کے تاثرات لمحہ بھر کے لیے بھی نہ بدلے، نہ مسکراہٹ، نہ حیرانی، بس ایک گہری سانس جو اس کے دل کی تیز دھڑکنوں کو ظاہر کر رہی تھی۔ نظریں نہیں ملائیں، اور جیسے ہی اس کی نظر فجر پر پڑی اس نے فوراً رخ موڑ لیا۔ عروزہ کی موت کے بعد وہ آج فجر کو دیکھ رہا تھا۔ فجر کا دل کسی نے جیسے مٹھی میں لے لیا ہو، اس کے قدم وہیں زنجیر ہو گئے۔ وہ خود بھی رئیس کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی، وہ اسے مزید تکلیف سے دوچار نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اگر رئیس اس سے نفرت کر رہا تھا یا نظر انداز کر رہا تھا تو یہ اس کے نزدیک جائز تھا۔ اس نے دکھ بھری نظروں سے رئیس کی پشت کو دیکھا جو اب تیزی سے ہال کے دوسرے کونے کی طرف جا چکا تھا۔ پھر جیسے ہی اس کی نظر کونے میں جنید کے ساتھ کھڑے ولی پر پڑی تو اس کی تکلیف زائل ہو گئی۔ اذیت کی جگہ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اسٹیج کے قریب صفدر اور زرقا مسکرا رہے تھے، تصویریں کھنچ رہی تھیں، ڈھول کی تاپ اور موسیقی کی دھنیں گونج رہی تھیں، مگر فلک اور فجر کی دنیا لمحہ بھر کے لیے رک گئی تھی۔
فلک کی آنکھیں رئیس کے اس وجود کو تلاش کر رہی تھیں جو اب ہال میں کہیں گم ہو چکا تھا، اور فجر اپنے دل میں اٹھنے والے دکھ اور ندامت کے احساس کو دبانے کی کوشش میں تھی۔ صفدر کی نظر جیسے ہی رئیس پر پڑی وہ ٹھٹک گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں آپ کے شیئرز آپ کو لوٹانے کے لیے تیار ہوں، بس میری شادی گزر جائے۔ اگر اس سے پہلے فجر کو پتہ چلا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا اور وہ کبھی نہیں آئے گی۔ اس نے رئیس سے درخواست کی تھی جو منظور ہو گئی۔ فجر اب فروا کے ساتھ کھڑی تھی۔ فروا اپنی بہن زرقا کے لیے خوش تھی۔ وہ رئیس گروپ میں اچھی پوسٹ پر کام کر رہی تھی، مگر اس پل وہ تھوڑی الجھی ہوئی تھی۔ زرقا بہت خوش ہے، فروا نے کہا۔ صفدر اسے خوش رکھے گا، وہ اچھا لڑکا ہے۔ اس میں برداشت تھی، وہ فجر کو برداشت کر سکتا تھا تو زرقا کو بھی کر لیتا۔ اور صدام؟ فروا کے سوال پر فجر نے چونک کر اسے دیکھا۔ صدام سے اس کی کبھی بات نہیں ہوئی تھی۔ جب سے اس نے صدام کو ریجیکٹ کیا تھا وہ کبھی سامنے نہیں آیا تھا۔ وہ فاصلے پر رہتا تھا اور شاید شرمندہ بھی تھا۔ فروا اس وقت امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زرقا اور صفدر کی شادی کے بعد گھر والے چاہتے ہیں میں صدام کے بارے میں سوچوں۔ فیملی اچھی ہے، زرقا بھی چاہتی ہے میری اور صدام کی شادی ہو جائے، مگر میں اسے زیادہ نہیں جانتی۔ وہ بولتی رہی اور فجر بھویں سکیڑے اسے سنتی رہی۔ مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ اس نے براہ راست پوچھا۔ تم کیا کہتی ہو؟ کیا صدام اچھا لڑکا ہے؟ تمہاری اس فیملی سے زیادہ اٹیچمنٹ ہے تو میں روحی اور صفدر کو جانتی ہوں۔ اور تبھی اس کی نظر مہمانوں سے بات کرتے صدام پر پڑی۔ وہ بار بار ادھر دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ جانتا تھا کہ فروا اسی کے متعلق بات کر رہی تھی۔ میں نے صدام کے بارے میں کبھی کچھ غلط نہیں سنا، بالآخر اس نے کہہ دیا۔ وہ جھوٹ کیوں بولتی جب صدام اور اس کی ایسی چپقلش نہیں تھی؟ ویسے بھی صدام کو اب فروا پسند تھی۔ دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں آ جاتی تو اچھا تھا۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد صفدر نے زرقا کو نہیں چھوڑا۔ صدام بھی اسی کا بھائی تھا۔ یہ سنتے ہی فروا کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ فجر کا اتنا کہہ دینا بہت تھا، باقی وہ خود دیکھ لیتی۔ تقریب پورے زور و شور سے جاری تھی، البتہ فلک کی نظریں مسلسل ہجوم میں ایک ہی چہرے کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی موجودگی ایک بھاری بوجھ کی طرح اس کے دل پر ہے، مگر پھر بھی اس کے دیدار کی پیاس کم نہ ہو رہی تھی۔ وہ محبوب تھا، مگر ایسا مغرور کہ اپنی چاہت کا اظہار بھی نہ کر سکتا تھا۔ اور وہ عاشق تھی جو ضبط کے باوجود کبھی کبھی اپنے نصیب کے خالی پن پر تنہائی میں رو پڑتی تھی۔ آخر کار اس نے ہمت کی اور اس سمت بڑھی جہاں رئیس چند دیگر مہمانوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچی گفتگو میں وقفہ آیا اور وہ اسے آتے دیکھ کر مسکرا کر ایک طرف ہو گیا۔ اب وہ اور رئیس آمنے سامنے تھے۔ ہال کا شور، موسیقی کی گونج، سب کچھ پس منظر میں چلا گیا۔ آپ آئے، اچھا لگا، مجھے لگا نہیں تھا آپ آئیں گے۔ اس کی نظریں رئیس کے چہرے پر تھیں جو تاثرات سے عاری تھا۔ رئیس نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ تعریف کی نہیں بلکہ تجزیے کی۔ کچھ کام نہ چاہتے ہوئے بھی کیے جاتے ہیں۔ اس کا لہجہ سرد اور سپاٹ تھا۔ وہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ کس بات کا؟ اس نے اپنی بھویں اچکائیں۔ آفس سے گھر چھوڑنے کے لیے۔ یہ سن کر رئیس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اوہ وہ، ویسے مجھے سمجھ نہیں آئی، تمہیں بے وقوف کہنا چاہیے یا ضدی؟ تم نے میسم کے ذریعے جو پیغام بھجوایا ہے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری اس بچکانہ ضد کی وجہ سے میں اپنا کام چھوڑ کر تمہارے لیے ڈرائیور بنوں گا؟ ایک سایہ سا فلک کے چہرے پر لہرایا مگر وہ فوراً سنبھل گئی۔ میں میسم کے ساتھ کیوں جاؤں؟ میرا کیا رشتہ ہے اس سے؟ اس بار بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ اور مجھ سے کیا رشتہ ہے؟ فوراً سوال آیا۔ خون کا، وہ ترکی بترکی بولی۔ رئیس ساکت ہوا۔ کہہ تو ٹھیک ہی رہی تھی، خاندان ایک تھا تو خون بھی۔ اور تمہیں لگتا ہے اس وجہ سے تمہاری ہر خواہش پوری کی جائے گی؟ فلک عالمگیر،
یہ دنیا تمہارے خوابوں اور کتابوں کی طرح حسین نہیں ہے، یہاں ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ آپ کو یہ غلط فہمی کیوں ہے کہ میرے خواب اور میری کتابیں حسین ہیں؟ اس کے الٹے سوال پر وہ چند پل اسے دیکھتا رہا۔ لڑکیاں عموماً کیا؟ اس نے رئیس کی بات کاٹ دی۔ لہجہ نرم تھا مگر الفاظ تیز۔ یہی کہتے ہیں نا آپ لوگ کہ لڑکیاں خوابوں اور کتابوں میں رہتی ہیں، لیکن کبھی یہ سوچا کہ انہی خوابوں اور کتابوں سے وہ اپنی سانسوں کو جواز دیتی ہیں؟ دنیا ان کے گرد جب دیواریں کھڑی کر دیتی ہے تو وہی خواب ہوتے ہیں جو ان کے لیے کھڑکی بن جاتے ہیں۔ جب حقیقت کڑوی اور بے رحم ہو جائے تو یہی کتابیں ان کے زخموں پر مرہم رکھتی ہیں۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ لڑکیاں خیالی دنیا میں جیتی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ اسی خیالی دنیا سے اپنے دکھ جھیلنے کی ہمت کشید کرتی ہیں۔ وہ بولتی چلی گئی، جبکہ رئیس سنجیدگی سے اسے دیکھے گیا۔ جب دنیا ان کے حصے میں آنسو لکھتی ہے تو وہ کتابوں سے مسکراہٹ چرا لیتی ہیں۔ جب حقیقت ان کے سامنے زخم رکھتی ہے تو وہ خوابوں سے مرہم بنا لیتی ہیں۔ جب سب راستے بند ہو جائیں تو وہی خواب ان کے لیے نیا دروازہ کھولتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے خواب اور کتابیں بچکانہ ضد ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ انہی سے وہ جینے کا فن سیکھتی ہیں۔ یہ وہ روشنی ہے جس سے لڑکیاں اپنے اندھیروں کو برداشت کر لیتی ہیں۔ یہ وہ سانس ہے جو ان کے مرجھائے وجود کو دوبارہ زندہ کر دیتی ہے۔ تو رئیس صاحب، جو لڑکی خوابوں اور کتابوں میں رہتی ہے وہ حقیقت میں سب سے زیادہ جینے والی ہوتی ہے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ وہ متاثر ہوا تھا یا نہیں، البتہ چہرے کے تاثرات تبدیل ہو گئے تھے۔ تم تو آفینڈ ہو گئی ہو۔ گہری سانس لے کر اگلا تبصرہ کیا، جبکہ فلک کے چہرے پر استحسائیہ مسکراہٹ ابھری۔ کئی چہرے پلٹ پلٹ کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں ساتھ کھڑے کتنے اچھے لگ رہے تھے۔ کیونکہ میرے نزدیک ہر رشتے کی ایک اہمیت ہے، جیسے محبت اور شادی۔ وہ صفدر اور زرقا کو دیکھتے ہوئے بولی۔ رئیس کے چہرے پر تلخی گہری ہو گئی۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت ایک کمزوری، ایک دھوکہ جو انسان خود کو دیتا ہے، اور شادی صرف ایک سماجی سمجھوتا۔ ان دو جذبوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسا نہیں ہے، اس نے ہمت سے رئیس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ محبت انسان کو مضبوط بناتی ہے اور شادی اس رشتے کو تقدس بخشتی ہے۔ آپ شاید یقین نہ کریں مگر یہی سچ ہے۔ تمہارے لیے ہوگا، اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے، مگر میں ان جذباتی باتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ میرے لیے صرف طاقت اور مقصد کی اہمیت ہے۔ ہر بادشاہ کو اپنی سلطنت چلانے کے لیے کسی ملکہ کی ضرورت نہیں۔ کڑوی ہی صحیح مگر وہ باتیں تو کر رہا تھا نا۔ فلک کے لیے یہی کافی تھا۔ کبھی کبھی بادشاہوں کو بھی ایک ساتھی کی ضرورت پڑتی ہے جو ان کی سلطنت میں نہیں بلکہ ان کے دل میں رہ سکے۔ رئیس کے دل کی دھڑکن پل بھر کو ساکت ہوئی۔ دل، کیا اس کا دل اس قابل تھا؟ وہ کچھ نہ کہہ پایا۔ وہ خاموشی سے پلٹ گئی۔ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی کشمکش تھی جسے وہ دنیا سے چھپانا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھیں چیخ چیخ کر کہتی تھیں، میں تمام بھیڑیوں سے بچ گیا، میرا دل مجھے کھا گیا۔ اس کا دل ہی تو کھا گیا تھا اسے۔ تقریب دھیرے دھیرے اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی۔ جھومروں کی روشنیاں مدھم پڑنے لگیں، مگر مہمان جانے کو تیار نہیں تھے۔ ہال میں گلابوں، عود اور سرد رات کی ملی جلی مہک بڑھتی گئی تھی۔ فلک ایک جانب مخملی کرسی پر بیٹھی فجر اور ولی کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے ان کے ساتھ جانا تھا، کیونکہ فخر اور فاخرہ دونوں جامشورو روانہ ہو چکے تھے۔ فاخرہ کی والدہ کی اچانک علالت نے اسے فجر اور ولی کی ذمہ داری بنا دیا تھا۔ اونچی ہیلز پہنے اس کے پاؤں اب ٹوٹ کر الگ ہونے کو تھے اور وہ بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ اس تقریب سے سب سے پہلے رخصت ہونے والا مہمان رئیس ہی تھا۔ جب خود نکلنے لگا تو ہال کے پار بیٹھی فلک پر نظر پڑنے پر اس کے قدم یک دم رک گئے۔
ایک لمحے کو کچھ سوچا اور پھر اس کی جانب بڑھا۔ اس کا سایہ جب فلک پر پڑا تو اس نے چونک کر اوپر دیکھا۔ تمہیں گھر نہیں جانا؟ اس کی آواز میں بے تاثر سی گہرائی تھی۔ میں فجر کے ساتھ جا رہی ہوں۔ اس کے جواب پر رئیس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ آج وہ محفل کی جان بنی ہوئی تھی۔ اس کا سیاہ لباس، گلابی دوپٹہ اور معصوم حسن، کتنی نظریں اس پر اٹھی تھیں، کتنے دل اس کے لیے دھڑکے تھے۔ اس نے سب دیکھا تھا۔ ایک تلخ احساس اس کے اندر پیدا ہوا مگر وہ کچھ نہ بولا۔ چلو چلتے ہیں، پیشکش کی گئی۔ اس کی اس پیشکش پر فلک نے چونک کر اسے دیکھا۔ آج محفل میں عورتیں اور لڑکیاں اسے دیکھ دیکھ کر جتنا خوش ہوئی تھیں، فلک کا دل اتنا ہی جلا تھا، مگر اس وقت وہ الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی کہ اچانک یہ مہربانی کیسی؟ رئیس نے بنا کچھ کہے جیب سے فون نکالا اور اسکرین اس کے سامنے کر دی۔ اسکرین پر فخر کا نمبر چمک رہا تھا۔ تمہارے بھائی نے ذمہ داری سونپی ہے کہ تمہیں حفاظت سے اپنے گھر لے جاؤں۔ وہ واقعی حیران ہوئی۔ فخر نے اسے کب کہا اور کیوں؟ اب اگر تمہیں چلنا ہے تو بتاؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ لہجہ بیزار بنانے کی کوشش کی گئی۔ وہ تذبذب کا شکار تھی۔ اس کے ساتھ جائے یا فجر کا انتظار کرے؟ رئیس اس کی الجھن بھانپ چکا تھا۔ اس نے ایک قدم قریب آ کر دھیمے لہجے میں کہا، تم نے ہی کہا تھا ہمارا رشتہ خون کا ہے۔ بس یہی تو وہ سننا چاہتی تھی۔ صد شکر اسے یاد تو آیا کہ وہ اسی کے خاندان کا حصہ تھی۔ یہ سنتے ہی دل کو جیسے قرار آ گیا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ وہ مڑ کر چلا گیا مگر اس کی خوشبو رہ گئی تھی۔ وہ تیزی سے فجر کی جانب لپکی، اسے اطلاع دی اور پھر باہر کی جانب بڑھی، مگر ہال سے باہر نکلتی سنگ مرمر کی ٹھنڈی سیڑھیوں پر پہنچتے ہی اس کے پاؤں نے جواب دے دیا۔ ایک تیز ٹیس اس کے ٹخنے سے اٹھی اور وہ کراہتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ رئیس اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کی گاڑی کے پیچھے گارڈز کی گاڑی تھی۔ رات کی خاموشی میں اس کا سیاہ لباس اسے اور بھی پروقار بنا رہا تھا۔ فلک کو یوں بیٹھتے دیکھ وہ جھنجھلایا۔ پھر جب اس نے اسے ہیلز اتارتے دیکھا تو تعصب سے سر ہلاتے اس کی جانب بڑھا۔ چاہے ٹخنا جائے مگر لڑکیاں ہیلز پہننا نہیں چھوڑ سکتی۔ فلک نے دونوں ہیلز اتار کر ایک طرف رکھی اور اپنے سرخ پڑتے پاؤں دبانے لگی۔ تبھی وہ مضبوط قدم دھرتا اس تک آیا۔ اس کی قربت اور شخصیت کا سحر فلک پر چھا گیا تھا۔ انسان کو ایسی عادتیں ترک کر دینی چاہیے جو تکلیف دیں۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا مگر اس میں ایک عجیب سا تعصب بھی تھا۔ کچھ تکلیفیں جینے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ رائٹر کا جواب حاضر تھا۔ وہ گہری سانس لیتا جھکا اور پھر اس نے فلک کی دونوں ہیلز اٹھا لیں۔ وہ ساکت رہ گئی۔ ہوا جیسے تھم گئی، وقت جیسے جم گیا۔ بادشاہ کہلائے جانے والے شخص نے، اس مغرور رئیس اورنگزیب نے، اس کی ہیلز اٹھائی تھیں۔ کیا یہ حقیقت تھی یا کوئی خواب؟ کیا اسے بے ہوش ہو جانا چاہیے؟ وہ گردن پیچھے گرائے سانس روکے بس اسے دیکھ رہی تھی۔ رئیس نے اسے بت بنے دیکھ کر خود پر ضبط کیا۔ اب کیا بیٹھ کر پیر دباؤں پھر اٹھو گی؟ اس کی آواز میں اب بھی وہی جھنجھلاہٹ تھی۔ آخر وہ اٹھ کیوں نہیں رہی؟ اسے دیر ہو رہی تھی۔ محبوب قدموں میں لاؤں تو مر نہ جاؤں، وہ بے ساختہ کہہ گئی۔ اب کی بار ساکت ہونے کی باری رئیس کی تھی۔ وہ لب بھینچے اس جگنوؤں جیسی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کی وہ پہلی یا آخری نہیں بلکہ واحد محبت تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ، اس کا وجود کچھ بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھا۔ یہ لڑکی اس سے دل و جان سے محبت کرتی تھی۔ ایک عجیب ناآشنا سے احساس نے اسے گھیر لیا۔ یہ احساس طاقتور بھی تھا اور خطرناک بھی۔ وہ ضبط کرتا ہوا رخ موڑ گیا۔ اس کے رخ موڑنے پر فلک کو ہوش آیا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا اتنا کافی نہیں تھا کہ رئیس آج اس کی ہیلز اٹھا کر لے گیا تھا؟ اس کے دل میں جیسے ہزاروں دیے جل اٹھے۔ وہ ننگے پاؤں ٹھنڈے فرش پر چلتی ہوئی گاڑی تک پہنچی۔ وہ اس کے لیے دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ جب وہ اندر بیٹھ گئی تو اس نے دروازہ بند کیا اور دوسری جانب آ بیٹھا۔ گاڑی ہموار سڑک پر دوڑنے لگی۔
شہر کی روشنیاں شیشوں سے گزر کر اندر آ رہی تھیں۔ خاموشی گہری تھی مگر تکلیف دہ نہیں۔ اگر پاؤں میں زیادہ درد ہے تو اسپتال چلتے ہیں، اس نے سڑک سے نظریں ہٹائے بغیر پوچھا۔ وہ خود ڈرائیو کر رہا تھا، وہ ساتھ بیٹھی تھی، سانس روکے۔ اب نہیں ہے۔ وہ مشکل مسکرائی۔ درد تو غائب ہو چکا تھا، جان تو اس کی موجودگی نکال رہی تھی۔ اس کی بات پر رئیس نے صرف سر ہلایا، مگر اس کی یہ مختصر سی گفتگو ہی بہت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شخص اسٹیج پر گھنٹوں بول سکتا تھا، مگر اس کے معاملے میں الفاظ کا بخیل تھا۔ آج تو اس نے بخیل پن اتار دیا تھا۔ جلد ہی گاڑی رئیس مینشن کے بلند و بالا گیٹ کے سامنے تھی۔ گیٹ خود بخود کھلے، جیسے اپنے مالک کے استقبال کے لیے منتظر ہوں۔ گاڑی اندر پورچ میں رکی۔ آج کی رات سرد تھی، مگر فلک کے لیے اس میں ایک انوکھی گرمی تھی۔ آج کی رات اس قلعے جیسی حویلی میں صرف ان دونوں کے نام تھی۔ وہ دونوں جیسے ہی مینشن کے اندر داخل ہوئے تو سفید سنگ مرمر کا وہ محل نما گھر اپنی خاموش شکوے کے ساتھ ان دونوں کے قدموں کو خوشامدید کہہ رہا تھا۔ ستونوں پر ٹمٹماتی مدھم روشنیوں میں وہ جگہ کسی پرانی داستان کی قلعہ نما حویلی لگ رہی تھی، جس نے برسوں سے اپنے بادشاہ کے ساتھ ایک ملکہ دیکھنے کی چاہ کی تھی۔ کیا آج وہ چاہ پوری ہونے کو تھی؟ کیا فلک واقعی اس محل کی ملکہ بننے آئی تھی؟ مرکزی ہال میں گہری خاموشی تھی۔ بڑے بڑے فانوس بجھی روشنی میں نیم مدھم تھے۔ کہیں دور گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک سنائی دیتی تھی۔ باقی ہر چیز جیسے سانس روک کر منتظر تھی۔ رئیس نے مختصر سا اشارہ کیا تو ایک ملازمہ آگے بڑھی۔ انہیں کمرے تک پہنچا دو۔ نہ اورنگزیب صاحب نظر آ رہے تھے اور نہ ہی زرتاش۔ فلک نے ایک لمحے کو رئیس کو دیکھا، پھر وہ لب بھینچ کر خاموش رہی اور ملازمہ کے پیچھے چل دی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے دل کی دھڑکنیں اور بھی تیز ہو گئیں۔ اس نے ایک بار پلٹ کر دیکھا۔ نیچے رئیس لاؤنج میں کھڑا تھا۔ اس کے وجود کی سیاہ روشنی جیسے پورے مینشن کو اپنے قابو میں لیے ہوئے تھی۔ پھر وہ گہری سانس لے کر زینے پر چڑھتی گئی۔ کمرہ وہی تھا جس میں وہ 4 برس پہلے بھی ٹھہری تھی، مگر آج اس کمرے کی ہوا مختلف تھی۔ پردے آدھے کھلے ہوئے تھے اور ٹھنڈی رات کی چاندنی اندر آ کر فرش پر بکھر گئی تھی۔ قالین نرم تھا، بیڈ پر ریشمی چادر کسی خواب کی مانند بچھی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے گہری سانس لی اور پھر تھکن سے بے حال ہو کر بیڈ پر گر گئی۔ آنکھیں بند تھیں، مگر دل کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہی منظر آ رہا تھا۔ رئیس کا جھک کر اس کی ہیلز اٹھانا، اس کے لبوں سے نکلے بے ساختہ الفاظ، اس کی نگاہوں میں لمحے بھر کی وہ خاموش الجھن اور جھجک، سب کچھ کسی فلم کی طرح ذہن میں گھومنے لگا۔ وہ کئی ثانیے یوں ہی لیٹی رہی، اپنی روح میں پہلی بار اس احساس کو محسوس کرتے ہوئے کہ شاید وہ اس محل کی ایک خاموش چاہت بن چکی ہے۔ پھر اس نے آہستگی سے والیٹ سے موبائل نکالا۔ اس کی انگلیاں ہلکی لرزش کے ساتھ اسکرین پر چلیں۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جو ہمیشہ نمبروں کو اصل نام سے محفوظ رکھتی تھی، مگر آج کچھ بدل گیا تھا۔ اسکرین پر رئیس اورنگزیب لکھا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ ایک ایک حرف مٹا دیا، جیسے وہ سخت سرد نام اس کے دل پر بوجھ ڈال رہا ہو۔ اور پھر نئی انگلیوں سے ایک نیا لفظ ابھرا، ہمدم۔ اسکرین پر اب وہی لکھا تھا۔ دل کی دھڑکن اور بھی بڑھ گئی۔ وہ مسکرا دی۔ ہمدم، اس نے زیر لب کہا۔ لفظ نے اس کے اندر عجیب سا سکون بھرا، مگر ساتھ ہی ایک اندیکھے خوف نے بھی اسے گھیر لیا۔ کیا یہ شخص واقعی اس کا ہمدم بنے گا، یا کل صبح پھر وہی برفانی دوری اوڑھ لے گا؟ رات سرد تھی، مگر فلک کے لیے اس میں ایک انوکھی گرمی اتر آئی تھی۔ اس کمرے کی دیواروں نے برسوں کی خاموشی میں پہلی بار ایک دل کی سرگوشی سنی تھی۔ اور کہیں نیچے رئیس اپنی تنہائی کے حصار میں کھڑا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ رات انوکھی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جو طاقتور بھی تھا اور خطرناک بھی۔ ہیڈ آفس کا اوپری ہال ہمیشہ کی طرح خاموش اور پرشکو تھا۔ وہ مصنفہ تھی اور اسے ایکسپلور کرنے کا شوق تھا۔
اس وقت بھی ایک بڑی راہداری سے گزرتے اس کی نظر ایک کمرے پر پڑی اور وہ رک گئی۔ اس کی نظر کمرے کے باہر لگے ڈاکیومنٹ اسٹوریج روم کی تختی پر پڑی تو وہ ٹھٹک گئی۔ گردن گھما کر آس پاس دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر دروازے کا نوب گھمایا اور اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ دروازہ کھلتا چلا گیا، بڑی کھڑکیوں سے روشنی اتر رہی تھی اور وہ محتاط قدموں سے چاروں جانب جمی بڑی بڑی الماریوں اور ان میں رکھی فائلوں کو دیکھ رہی تھی۔ قدم بڑھا کر ایک میز کے قریب آئی، وہاں ایک فائل رکھی تھی، شاید اسے حالیہ استعمال کیا گیا تھا۔ اس نے فائل کھولی اور پھر اس نے ہاتھ میں پکڑی۔ فائل کے اوراق پر جیسے سیاہ سائے گرنے لگے۔ وہ ایک ایک لفظ پڑھ رہی تھی، مگر اس کے دل کی دھڑکنیں ہر جملے کے ساتھ بے ترتیب ہونے لگیں۔ یہ سب رئیس نے کیا ہے؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے آہستگی سے صفحہ پلٹا۔ سامنے بلقیس بیگم کے نام پر رجسٹرڈ ایک ویمن شیلٹر ہوم کی دستاویزات تھیں اور ساتھ ہی ایک جدید طرز کے اسپتال کے کاغذات۔ لاکھوں کروڑوں کا سرمایہ لگایا گیا تھا۔ اس نے اسپتال کی دن تاریخ دیکھی تو وہ مزید ساکت ہوئی۔ یہ سرمایہ وہی تھا جو اسے وراثت سے ملا تھا، جو وہ جام شورو جا کر اپنا حق لے کر آیا تھا۔ سالوں پہلے جب بلقیس بیگم کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا تب اس نے اپنی ماں کے نام پر اسپتال بنوایا تھا۔ بعد ازاں ان کی خواہش پر شیلٹر ہوم بنایا گیا جہاں وہ جاتی رہتی تھی، جس کی ذمہ داری ان کے پاس تھی۔ تو یہ جھوٹ تھا کہ اس پر کبھی کوئی مشکل وقت آیا تھا۔ اس نے وہ جائیداد اپنے کاروبار میں نہیں بلکہ اپنی ماں کی خواہش پر لٹائی تھی، اور اسی ڈور سے اسے رئیس سے باندھ دیا گیا تھا۔ اس کے ذہن میں سوالوں کا طوفان سا اٹھا۔ کیا یہ وہی رئیس اورنگزیب تھا جو سب کے سامنے صرف غرور کا پیکر تھا، یا یہ وہی شخص تھا جو دنیا کو اپنے قریب آنے ہی نہیں دیتا تھا؟ ایک دنیا اس کی دیوانی تھی اور وہ ترسائے رکھتا تھا۔ وہ کرسی پر ڈھہ سی گئی۔ تو اس نے وہ دولت اپنے کاروبار میں نہیں لگائی؟ اس نے تو کبھی اسے استعمال نہیں کیا، نہ اپنی سلطنت بڑھانے میں نہ اپنے شوق میں۔ اس نے وہ سب خاموشی سے دوسروں پر لٹا دیا۔ فلک کی انگلیاں فائل کے کنارے پر کانپ رہی تھیں، آنکھیں پھیلتی گئیں۔ وہ اپنا حق کبھی نہیں چھوڑتا، یہ تو وہ جانتی تھی، مگر اس حق کو لے کر اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے اسے انسانوں کے زخموں پر مرہم بنانے میں لگا دیا۔ بے شک وہ اس کی ماں کی خواہش تھی، مگر پوری تو اس نے کی تھی۔ ایک واحد بلقیس بیگم تھیں جن کی ہر خواہش کے سامنے وہ سرے تسلیم خم کر دیتا تھا، سوائے شادی کے۔ ایک دبی سیاہ اس کے ہونٹوں سے نکل گئی۔ دل میں عجیب سی ٹیس اٹھی، دکھ بھی تھا اور عجیب سا مان بھی۔ وہ کرسی سے اٹھی، سانسیں بے ترتیب تھیں، پھر کمرے سے باہر نکل آئی۔ ہال کے چمکتے فرش پر قدم دھرتی وہ آہستگی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ اس کے ذہن میں مسلسل وہی الفاظ گھوم رہے تھے جو ابھی چند لمحے پہلے دیکھے تھے۔ پہلا قدم سیڑھی پر رکھا تو نیچے لابی میں نظر گئی۔ وہاں وہ کھڑا تھا، سیاہ سوٹ میں، پورے اعتماد اور سنجیدگی کے ساتھ، چوئنگم چباتا ہوا۔ اس کے ساتھ میسم تھا، کاغذات ہاتھ میں، دونوں کسی اہم بات پر مصروف تھے۔ رئیس کا انداز ہمیشہ کی طرح ٹھہرا ہوا تھا، مگر آنکھوں میں وہ مخصوص سنجیدگی جس کے آگے کسی کو جھانکنے کی اجازت نہیں تھی۔ میسم بڑی توجہ سے اس کی ہر بات سن رہا تھا، جیسے کوئی شاگرد اپنے استاد کے سامنے ادب سے جھکا ہو۔ فلک کے قدم تھم گئے۔ وہ ہال کے سائے میں کھڑی نیچے دیکھتی رہی کہ وہی شخص تھا جسے دشمن ظالم، مغرور اور بے نیاز کہتے تھے، مگر اس کے سخت چہرے کے پیچھے ایک اور جہان چھپا ہوا تھا، ایک ایسا جہان جس کا پتہ کسی کو نہیں تھا اور نہ وہ لگنے دے سکتا تھا۔ اس کے دل نے دھیرے سے سرگوشی کی، ایک بوجھل سوال، یہ شخص قابل محبت تھا، پھر یہ خود سے محبت کرنے کیوں نہیں دیتا؟ آنکھوں میں نمی سی اتر آئی۔ دل کیا اسی لمحے نیچے جا کر اس سے سوال کرے، اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھے کہ وہ ایسا کیوں تھا، مگر کچھ اس کے اندر ہی اندر تھا جو اسے روک رہا تھا۔ رئیس اور میسم اپنی گفتگو میں محو تھے اور فلک اوپر کھڑی اپنی الجھنوں
اپنی حیرت اور اپنے دل کی نرمی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ لمحہ اس کے لیے کسی راز کے انکشاف سے کم نہ تھا۔ آج اس نے پہلی بار رئیس اورنگزیب کو اس کے غرور سے ہٹ کر دیکھا تھا۔ منار فیشنز کا اسٹوڈیو ہمیشہ کی طرح ہلکی روشنی اور شیشوں کی جھیلتی دیواروں کے باعث کسی آرٹ گیلری کی مانند لگ رہا تھا۔ رنگوں، کپڑوں اور ڈیزائنز کا ایک طلسم سا بکھرا ہوا تھا۔ ہر طرف خاموش مصروفیت تھی۔ ملازم ماڈل کے ساتھ مصروف، اسکرینوں پر نئے کلیکشن کے خاکے چمک رہے تھے اور خوشبو میں تازہ ریشم کی مہک گھلی ہوئی تھی۔ وہ ایک بڑے آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سیاہ نیوی بلاؤز کا نمونہ تھا اور چشمے سے جھانکتی ہیزل آنکھیں غور سے کپڑے کے باریک دھاگوں کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس کے انداز میں خود اعتمادی اور تیزی تھی، وہ جس نے اس کے مخالفین کو ہمیشہ خوفزدہ کیا۔ ولی چند قدم دور کھڑا ایک فائل پلٹ رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار فجر کی طرف اٹھتیں، ایسے جیسے کچھ جاننا چاہتا ہو، کچھ پوچھنا چاہتا ہو اور سوچ رہا ہو کہ پوچھے یا نہیں۔ پھر وہ فائل میز پر رکھتا اس کی جانب بڑھا۔ کیا سب ٹھیک ہے؟ اسے اس قدر منہمک دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، یہ بلاؤز ٹھیک ہے، مگر اس کی کٹنگ میں ایک خفیف زاویہ کی کمی لگ رہی ہے، اس نے آہستگی سے کہا اور ایک پن نکال کر کپڑے پر لگا دی۔ یہ اب مکمل ہے۔ اسے پرفیکشن چاہیے ہوتا تھا، ہر کام میں، ہر چیز میں۔ چھوٹی سے چھوٹی بے ترتیبی اسے بے چین کر دیتی تھی۔ بے ترتیبی اسے ہانٹ کرتی تھی، چاہے چیزوں میں ہو یا رشتوں میں۔ تمہارے ہاتھ لگتے ہی سب کچھ مکمل ہو جاتا ہے۔ وہ اسے مطمئن دیکھ کر مسکرایا۔ فجر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ نگاہ میں ایک پل کو وہی نرمی اتر آئی جو بہت کم لوگوں نے دیکھی تھی۔ چاپلوسی بند کریں، نقاد بنیں۔ میں نقاد بننا چاہتا ہوں، مگر مشکل یہ ہے کہ تمہارے کام میں کمال کے سوا کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ تمہارا کام تمہاری طرح اتنا مکمل، اتنا پرفیکٹ ہے کہ کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے۔ وہ ذرا ٹھہرا۔ کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ تم مجھے کیسے مل گئیں، ایک آدھے ادھورے شخص کو اتنی مکمل لڑکی۔ سوچتا ہوں خود پر رشک کروں یا فخر کروں، یا خود سے حسد کرنا چاہیے۔ فورنر نے تعریف میں ذرا سی بھی کنجوسی نہیں کی۔ فجر نے ایک لمحے کو نظریں چرائیں۔ وہ جانتی تھی کہ یہ صرف تعریف نہیں تھی، اس کے لہجے میں سچائی چھپی ہوئی تھی۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے۔ رخ موڑ لیا۔ ایسی ہی بات ہے، میں نے پوری تحقیق کر رکھی ہے۔ وہ گھوم کر اس کی جانب آیا۔ تم ہمیشہ سب میں سبقت لے جاتی رہی ہو، اسکول کے گریڈز میں، پڑھائی میں۔ تمہاری محنت اور ذہانت سب پیچھے چھوڑ دیتی تھی۔ اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بتایا۔ پھر یہ ہنر، یہ کام، تمہارا کاسٹیومز کے ساتھ جادو سا کھیلنا، تمہارے ہاتھوں میں جیسے کوئی راز چھپا ہے۔ تم اس عمر میں بین الاقوامی سطح پر پہنچ گئیں جہاں پہنچنے تک لوگوں کی ایک عمر گزر جاتی ہے۔ اب حسن کی تعریف مت کرنا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا وہ اسے ٹوک گئی۔ اس کی بات پر وہ ہنس دیا۔ حسن کا تو میں ذکر بھی نہ کروں، لیکن تمہیں پتا ہے کہ تم کیسی ہو، تم اپنے حسن سے واقف ہو۔ اس کی آواز بھاری ہوئی۔ اس نے فجر کے لیے سینکڑوں مردوں کو گھٹنوں پر آتے دیکھا تھا، اور مرد گھٹنوں پر ایسے ہی نہیں آتا۔ مرد صرف حسن کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکتا، وہ وہاں جھکتا ہے جہاں اسے عورت میں کمال دکھائی دے، جہاں وہ دیکھے کہ عورت نے اپنی محنت سے ہر مقام بنایا ہے، اپنی قابلیت سے ہر دروازہ کھولا ہے، جہاں وہ عورت کے فیصلوں کی پختگی اور اس کی باتوں کی گہرائی سے متاثر ہوتا ہے۔ وہ اس وقت جھکتا ہے جب عورت اپنی کمزوریوں کو طاقت میں بدل دے، جب وہ مقابل کھڑی ہو کر دلیل سے جیتے، جنگ سے نہیں، جب اس کا ہنر، اس کا پیشہ ورانہ رویہ اور قیادت کرنے کی صلاحیت مرد کو یہ احساس دلائے کہ اصل طاقت یہی ہے۔ مرد وہاں جھکتا ہے جہاں عورت اپنے اندر کا توازن برقرار رکھ سکے، جذبات اور عقل کا، نرمی اور سختی کا، ہنر اور حکمت کا۔ وہ گھٹنے وہاں ٹیکتا ہے جہاں عورت محض خوبصورت نہیں بلکہ کامل اور کارآمد ہوتی ہے، جہاں اس کے وجود سے
مرد کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر وہ ساتھ ہے تو ادھورے پن کی کوئی جگہ باقی نہیں رہتی۔ وہ کئی لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر گویا ہوا۔ اصل کمال یہ ہے کہ تم صرف خوبصورت نہیں ہو، تم لیڈر ہو۔ تمہیں دیکھ کر لگتا ہے تمہیں بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ سب کو راستہ دکھاؤ۔ تمہارے پیچھے لوگ خود بخود چلنے لگتے ہیں۔ تم میں وہ روشنی ہے جو باقیوں کو بھی روشن کر دیتی ہے۔ اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ سینے پر بازو باندھتے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ چشمے سے جھانکتی ہیزل آنکھیں جانچتی ہوئی تھیں۔ میں تو خانہ بدوش ہوں۔ وہ مسکرا دیا۔ ہاں، وہ خانہ بدوش تھا جس کا گھر وہ تھی۔ میں پڑھائی میں بس ٹھیک تھا، نہ کوئی بہت بڑا نمبر 1، نہ ہی کوئی قابل فخر طالب علم۔ وہ ایک پل کو رکا، پھر جیسے فہرست پڑھنے لگا۔ اسکول سے بھاگنا، کالج سے بھاگنا، جوزف پیلس سے بار بار بھاگ جانا۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر کھیل گئی۔ ڈیڈ کو تپانا تو جیسے میرا سب سے پسندیدہ مشغلہ تھا۔ باقی وقت آوارہ گردی میں کٹ گیا۔ زیادہ تر یہی کیا ہے میں نے۔ اس نے سر جھٹکا اور فجر کی طرف دیکھا جیسے اعتراف کر رہا ہو۔ میرے حصے میں یہی شورشیں آئیں، اور تمہارے حصے میں وہ کمال جس نے تمہیں آج یہاں کھڑا کیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ فجر کی پیشانی پر ہلکی سی شکن ابھری۔ ولی نے لمحہ بھر کو سوچا، پھر نرم لہجے میں جواب دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر انسان کی کہانی الگ ہوتی ہے۔ تمہاری کہانی میں محنت ہے، نظم ہے، کامیابی کے خواب ہیں، اور میری کہانی میں بھاگنے کی ضد، بے سمتی اور شورش رہی۔ وہ ذرا سا ٹھہرا، جیسے اپنے ہی لفظوں پر غور کر رہا ہو۔ لیکن شاید یہی زندگی ہے۔ ہر کہانی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ہر کردار کا مقصد الگ ہوتا ہے۔ کسی کو دنیا بنانے کے لیے بھیجا جاتا ہے، کسی کو بس سیکھنے کے لیے۔ اس نے فجر کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم اپنی کہانی میں ایک مقصد لے کر چلتی ہو، اور میں اپنی کہانی میں ایک بھٹکنے والا کردار ہوں۔ فرق یہی ہے، اور یہی فرق ہمیں ایک دوسرے کے سامنے آئینہ بنا دیتا ہے۔ وہ دلچسپی سے اسے سنتی رہی۔ اس نے آہستہ سے آئینے میں اپنی جھلک دیکھی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوئی۔ سچ کہوں تو میں لوگوں کو زیادہ دیر نہیں سن سکتی۔ کتابیں پڑھ لیتی ہوں، لیکن زیادہ دیر لوگوں کو سننا میرے بس کی بات نہیں۔ اس نے کندھے اچکائے، جیسے بات کوئی بڑی نہ ہو۔ فلسفیانہ باتیں کرنے والے اکثر مجھے بور کر دیتے ہیں۔ وہ ایک ہی خیال کو اتنی بار دہراتے ہیں کہ آخر میں سمجھ نہیں آتا کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ کپڑے کی تہ درست کرتے ہوئے بات جاری رکھی۔ میں کسی کانفرنس میں نہیں گئی، نہ کسی لیکچر ہال میں بیٹھی، نہ مجھے ایسے مباحثے پسند ہیں جہاں گھنٹوں صرف باتیں ہوتی رہیں۔ مجھ سے اتنی دیر کسی کے جملے برداشت نہیں ہوتے۔ پھر اس نے ولی کی طرف دیکھا۔ ہیزل آنکھوں میں ایک پل کو نمی اتری۔ لیکن تمہاری باتیں وہ مختلف ہیں، شاید اس لیے کہ تم دوسروں کی طرح مصنوعی نہیں لگتے۔ تم اپنی کہانی سناتے ہو، اپنی بھاگ دوڑ، اپنی شورش۔ اسی لیے تمہاری باتوں میں بوریت کے بجائے دلچسپی محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے میں تمہیں ہمیشہ سن سکتی ہوں۔ پوری ٹیپ ریکارڈر سن رکھی تھی۔ اس کی بات پر ولی کے اندر سرشاری کی لہر دوڑ گئی۔ پھر وہ ذرا قریب ہوا۔ دراز قد آئینے میں ان کے سراپے واضح ہو گئے۔ تمہاری سب سے بڑی جیت کیا ہے فجر؟ تجسس بھرا سوال۔ دور اسکرین پر منار فیشنز کا لوگو جگمگا رہا تھا۔ فجر نے ایک گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، یہ لوگو، یہ نام، یہ سب بس فیشن نہیں ہے۔ یہ میرا بدلہ ہے تقدیر سے۔ یہ میرا کھیل ہے، بقا کا کھیل۔ اور تم؟ وہ رکی، اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، تم اس کھیل میں میری سب سے بڑی جیت ہو۔ آئینہ مسکرا اٹھا۔ کمرے کی فضا چند لمحے کے لیے بھاری ہو گئی۔ ریشمی کپڑوں کی کھڑکھڑاہٹ اور دور سے آتی مشینوں کی آواز اس خاموشی کو اور گہرا کر رہی تھی۔ وہ کئی لمحے اسے دیکھتا رہا، پرکھتا رہا۔ اسکرین پر منار لوگو چمک رہا تھا۔
اور اس کے ذہن میں چند سوال سانپ کی طرح ڈنک مار رہے تھے۔ تم نے اس کمپنی کا نام منار کیوں رکھا؟ اس کے سوال پر فجر نے گہری سانس لی۔ منار میرا قرض ہے، میں نے اپنے قرض کو، اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنا لیا، اب یہی میری پہچان ہے۔ وہ کس قدر جذب سے بولی، جو وہ کرتی تھی وہ کوئی نہیں کر پاتا تھا۔ کبھی سوچا ہے اگر منار خود یہ سب دیکھتی تو تم پر فخر کرتی یا تم سے خوفزدہ ہو جاتی؟ وہ جب کپڑے کا ایک ٹکڑا اٹھا رہی تھی ٹھٹک گئی، چونک کر اسے دیکھا۔ ہیزل آنکھیں بجلی کی طرح چمکیں۔ وہ مجھ سے خوفزدہ بھی ہوتی اور فخر بھی کرتی، کیونکہ میں وہی کرتی ہوں جو وہ کبھی نہ کر سکی، جو وہ کبھی نہ کر پاتی۔ کمال بے نیازی سے کندھے اچکا دیے۔ اگر کوئی تم سے یہ سب چھیننا چاہے تو؟ مزید قریب ہوا۔ یہ کھیل سب کے بس کا نہیں، اور یہ تخت سب کے حصے کا نہیں۔ وہ مسکرائی، تنی ہوئی گردن، اٹھا ہوا سر۔ میں فجر معراج ہوں، اور یہاں میں راج کرتی ہوں۔ اسٹوڈیو میں رکھے مجسموں نے سرگوشیاں کیں۔ غرور تبھی جچتا ہے جب اس کے معیار تک خود کو اٹھا لیا جائے، اور اس نے یہ کر دکھایا تھا۔ ولی نے دھیرے سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اسی لیے مجھے تم پر فخر ہے۔ وہ جذب سے بولا تو وہ سرخ چہرے کے ساتھ مسکرا دی۔ باہر موسم کروٹ لے رہا تھا۔ صفدر کے ولیمے کی تقریب جس پرتکلف ہال میں جاری تھی، اس کی شیشوں سے ٹکراتی ہوا میں سائیں سائیں کی آواز بڑھتی جا رہی تھی۔ آسمان پر گہرے بادلوں کے لشکر جمع تھے اور کسی بھی لمحے برس پڑنے کو تیار تھے، مگر اندر جھومروں کی زرد روشنیوں تلے ایک الگ ہی دنیا آباد تھی۔ قہقہوں، موسیقی اور مہکتے پھولوں کی خوشبو سے فضا معطر تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ تھیں۔ فجر ہلکے جامنی رنگ کی نازک سی ساڑی میں ملبوس تھی۔ اس کے کھلے بال ہوا میں لہراتے تو ایک لمحے کو گمان ہوتا کہ کوئی تتلی پر تول رہی ہے۔ چشمہ اس نے عادتاً بالوں پر جما رکھا تھا، جبکہ فلک خود ہلکے گلابی رنگ کی ٹشو کی میکسی میں تھی۔ اس کے گھنگریالے بال آدھے بن میں تھے اور باقی کھلے ہوئے تھے۔ یہ ہیئر اسٹائل گردن کی سراہی کو مزید نمایاں کر رہا تھا، اور کانوں میں پہنے جھمکوں کی چمک دمک جیسے چاند کی روشنی کو بھی مات دے رہی تھی۔ 3 دن رئیس مینشن میں ایسے گزرے جیسے کوئی خواب ہو۔ فلک اسے اپنی مختصر سی مہم جوئی کا احوال سنا رہی تھی کہ کیسے رئیس نے اس کی ہیلز اٹھائیں اور کیسے اسے گھر چھوڑا تھا۔ ہر لفظ میں ایک ناقابل بیان خوشی اور سرشاری تھی۔ وہ اس کی باتیں سن کر بس مسکرا رہی تھی کہ تبھی روحی ان کے قریب آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پروفیشنل کیمرہ تھا۔ مجھے آپ دونوں کی ایک تصویر چاہیے۔ اس کی آواز میں بچوں جیسی معصومیت تھی۔ دونوں نے خوش دلی سے اس بات میں سر ہلایا اور ایک دوسرے کے قریب ہو گئیں۔ روحی نے چند بہترین زاویوں سے ان کی تصویریں لیں اور پھر اس کی نظریں فجر پر جم گئیں۔ مجھے آپ کے اور رئیس انکل کے ساتھ ایک تصویر چاہیے۔ اس کی فرمائش پر فلک کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ یک دم تھم سی گئی۔ میرے 2 فیوریٹ لوگ ایک ہی فریم میں، پلیز۔ اس نے ننھی سی خواہش کا اظہار کیا تو فلک کے دل پر ایک انجانا سا سایہ لہرایا۔ وہ جانتی تھی رئیس کبھی نہیں مانے گا۔ وہ فجر کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلق سے گریز کرتا تھا۔ لیکن روحی، فجر نے کچھ کہنا چاہا۔ اس کے لہجے میں صاف ہچکچاہٹ تھی۔ پلیز فجر آپی، پلیز۔ میں جب علاج کے لیے باہر چلی جاؤں گی تب آپ سب کی تصویریں ہی تو دیکھوں گی۔ اس کا اصرار بڑھا تو فجر نے بے بسی سے فلک کی جانب دیکھا۔ فلک کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ ایک حصہ چاہتا تھا کہ یہ ناممکن ممکن ہو جائے، اور دوسرا حصہ جانتا تھا کہ رئیس کا انکار فجر اور روحی دونوں کو شرمندہ کر دے گا۔ اس نے روحی کا دل رکھنے کی خاطر خاموشی سے سر ہلا دیا۔ بگ بی نہیں مانیں گے، فجر ہولے سے بڑبڑائی۔ اس کی آواز میں مایوسی تھی۔ تبھی روحی نے امید بھری نظروں سے فلک کو دیکھا۔ پلیز فلک آپی، آپ انہیں کہیں نا، وہ آپ کی بات ضرور مان لیں گے۔
فلک کے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ اس کی بات مان لے گا، کاش ایسا ہوتا، کاش وہ اس کی اتنی سی بات بھی مان لیتا۔ مگر روحی ایک پرجوش لڑکی تھی۔ وہ کیمرہ سنبھالے ہجوم کو چیرتی ہوئی اس ستون کے پاس جا پہنچی جہاں وہ کھڑا تھا۔ سیاہ لباس میں ملبوس اس کی پروقار شخصیت پورے ہال پر حاوی تھی۔ اس نے قریب پہنچ کر رئیس سے کچھ کہا۔ فجر نے دور سے دیکھا۔ رئیس کی بھویں بے اختیار سکڑ گئیں۔ اس کی نظریں بے ساختہ ہال کے دوسرے کونے میں کھڑی فجر پر اٹھیں، جو شرمندگی سے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ وہ بات تو دور، اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، اور آج اس نے ایک لمحے کو جبڑے بھینچے جیسے کوئی تلخ گھونٹ حلق سے اتارا ہو۔ پھر اس نے روحی کے معصوم چہرے کو دیکھا اور نہایت آہستگی سے سر اسبات میں ہلا دیا۔ فلک کی سانس جیسے سینے میں ہی اٹک گئی۔ وہ مان گیا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ دونوں محتاط قدموں سے اس کی جانب بڑھیں۔ فلک کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی۔ روحی نے کیمرہ فلک کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، آپ لینا تصویر، آپ رائٹر ہیں، آپ کا اینگل سب سے اچھا ہوگا۔ فلک نے بے جان ہاتھوں سے کیمرہ تھام لیا۔ وہ تینوں اب ایک فریم میں تھے۔ چند تصویریں کلک ہوئیں، پھر روحی ہٹ گئی۔ آپ دونوں کی ایک ساتھ چاہیے، اس نے بالوں پر ہاتھ رکھتے فرمائش کی۔ فجر نے اس بات میں سر ہلایا جبکہ رئیس یوں ہی کھڑا رہا، جبڑے بھینچے ہوئے، ہونٹ آپس میں پیوست۔ فلک نے کیمرہ اٹھایا اور کیمرے کے لینس سے دنیا ایک محدود فریم میں سمٹ آئی۔ اس فریم میں دو لوگ تھے، ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہوئے بھی میلوں کے فاصلے پر کھڑے تھے۔ رئیس کی گردن تنی ہوئی تھی، جبڑے بھینچے ہوئے تھے، اور چہرے پر وہی بے تاثری تھی جو فجر کو دیکھتے آ جاتی تھی۔ وہ یوں کھڑا تھا جیسے کسی اجنبی کے ساتھ تصویر بنوانے کی سزا کاٹ رہا ہو۔ ریڈی؟ فلک کی آواز دھیمی تھی۔ اس نے کیمرے پر انگلی رکھی۔ اچانک فریم کے اندر ساکت کھڑی فجر کی آواز ابھری، ایک ایسی آواز جس میں صدیوں کی تھکن اور ایک معصوم سا سوال تھا۔ اگر اس حادثے میں عروزہ کی جگہ میں ماری جاتی تو کیا آپ تب بھی مجھ سے اتنی ہی نفرت کرتے؟ یہ سوال نہیں تھا، یہ ایک تیر تھا جو سیدھا رئیس کے مضبوط دفاعی حصار کو توڑتا ہوا اس کے دل میں جا لگا۔ اس نے جھٹکے سے رخ فجر کی جانب موڑا۔ ایک لمحے کے لیے، صرف ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے سے وہ بے تاثری کا نقاب اتر گیا۔ اس کی آنکھوں میں جو خوف ابھرا وہ فلک نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ خوف کسی کاروباری نقصان کا نہیں تھا، کسی دشمن کے حملے کا نہیں تھا، وہ خالصتاً کسی کو کھو دینے کا خوف تھا۔ فجر آنکھوں میں نمی کی ایک ہلکی سی تہ لیے ساکت کھڑی تھی۔ ہاں، اسے عروزہ کا دکھ تھا، مگر یہ سب کرنے کو اس نے نہیں کہا تھا، اس نے یہ سب نہیں چنا تھا۔ اگر ولی اور رئیس اس کے پسندیدہ مرد تھے تو اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ اس نے ہمیشہ سارے الزام اپنے سر لیے تھے، یہ بھی لے لیا تھا، مگر کب تک؟ فلک کا انگوٹھا کیمرے کے بٹن پر تھا۔ کلک کلک، ایک کے بعد ایک تصویر کھینچتی گئی اور پھر اس کا انگوٹھا وہیں ٹھہر گیا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ رئیس اورنگزیب فجر کو دیکھ رہا تھا، اور اس کے چہرے کے تاثرات، اس کی آنکھوں کی گہرائی میں چھپا طوفان فلک پڑھ سکتی تھی۔ وہ ایک رائٹر تھی، لفظوں اور خاموشیوں کے پیچھے چھپے معنی سمجھنا اس کا ہنر تھا۔ آج اس نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے سوال کا جواب ڈھونڈ لیا تھا۔ رئیس کی نظریں، وہ عام نظریں نہیں تھیں۔ ان میں جو خوف ابھرا تھا وہ عام خوف نہیں تھا۔ وہ جس طرح اسے دیکھ رہا تھا وہ عموماً ایسے نہیں دیکھتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو اپنائیت کا، خوف کا اور گہری محبت کا وہ سایہ لہرایا جو ہزار کوشش کے باوجود چھپا نہیں پایا تھا۔ وہ تصویر کلک کرتی فلک کی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ہی جم گئی۔ اس کی آنکھوں کی چمک جو کچھ دیر پہلے جھمکوں کو مات دے رہی تھی، دھیرے دھیرے غائب ہونے لگی۔ کیمرہ بے جان ہو کر اس کے ہاتھوں سے نیچے آ گیا۔ اس پل اس مصنفہ پر وردان ہوا تھا، ایک ایسا وردان جس نے اس کی روح تک کو زخمی کر دیا تھا۔ رئیس اورنگزیب اس چہرے سے صرف نفرت نہیں کرتا تھا، وہ اس چہرے سے محبت کرتا تھا۔
کسی نے مصنفہ کا دل اپنی آہنی مٹھی میں لے کر بے دردی سے مسل دیا۔ اس کی مسکراہٹ شیشے کی کرچیوں کی طرح اس کے اندر بکھر گئی۔ روحی نے آگے بڑھ کر چہکتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کیمرہ لے لیا۔ فجر بنا کچھ کہے بھیگی آنکھوں کے ساتھ وہاں سے پلٹ کر چلی گئی۔ ہال کے شور میں بس وہ دو لوگ رہ گئے تھے، اسے جاتے ہوئے دیکھتی ہوئی رئیس کی آنکھیں اور رئیس کو دیکھتی ہوئی فلک عالمگیر کی آنکھیں۔ آج کی رات سرد تھی اور اس قلعے جیسی حویلی میں نہیں بلکہ اس پرتکلف ہال کے وسط میں فلک کے لیے اس رات میں ایک ایسی ٹھنڈک ابھری تھی جو اس کی ہڈیوں تک کو جما گئی تھی۔ آج کی رات محبت اور نفرت کے سارے معنی بدل گئے تھے۔ ہال کا شور، موسیقی کی آواز، لوگوں کے قہقہے، سب کچھ جیسے ایک لمحے میں کہیں دور، بہت دور رہ گیا تھا۔ اسے اپنے کانوں میں صرف اپنے دل کے ٹوٹنے کی صدا سنائی دے رہی تھی۔ پھر بھاری قدم اٹھا کر اس شخص کی جانب بڑھنا شروع کیا جو ساکت کھڑا تھا، جس کی نظریں اب بھی فجر پر جمی تھیں۔ ان چند قدموں کا فاصلہ اسے صدیوں پر محیط لگا۔ وہ اس کے قریب پہنچی، اتنے قریب کہ اس کی مخصوص خوشبو فلک کی سانسوں میں اتر کر اس کی روح تک کو مزید زخمی کرنے لگی۔ چند لمحے کی خاموشی طاری رہی، ایک ایسی خاموشی جس میں ایک عورت کی پوری کائنات لٹ چکی تھی۔ پھر وہ گویا ہوئی اور اسے لگا جیسے اس کی آواز اس کے اپنے حلق سے نہیں، کسی گہری کھائی سے آ رہی ہو۔ تو مجھ سے انکاری ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ اس نے پتہ نہیں کیسے اپنے حلق میں اٹکی اذیت کے سمندر کو پیتے ہوئے یہ سوال پوچھا تھا۔ رئیس نے دھیرے سے اپنی نظریں فجر سے ہٹا کر اس کے چہرے پر مرکوز کیں۔ اس کی آنکھوں میں تعصب کے گہرے سائے ابھرے، جیسے وہ اس تکلیف سے واقف ہو جو اس کے الفاظ دینے والے تھے، مگر آج وہ اسے سچائی سے آگاہ کرنا چاہتا تھا، شاید اس لیے کہ وہ مزید کسی خوش فہمی میں نہ رہے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈال لیے، ایک دفاعی مگر بے حد تھکا ہوا انداز۔ کچھ سچائیاں بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ وہ بس اتنا ہی بولا، مگر اس کے لہجے نے سب کچھ کہہ دیا۔ کیوں؟ آواز میں کپکپاہٹ در آئی۔ ایسا کیوں ہے؟ آخر کیوں؟ وہ جاننا چاہتی تھی۔ وہ ہر قیمت پر اس اذیت کی وجہ جاننا چاہتی تھی جو اس کی رگوں میں زہر بن کر دوڑ رہی تھی۔ وہ اس سے محبت کیوں کرتا تھا؟ رئیس نے پھر سے ایک بوجھل سانس لی، جیسے سینے پر رکھا کوئی بھاری پتھر ہٹانے کی کوشش کر رہا ہو، اور پھر اپنی نظریں دوبارہ اسی مرکز پر جما دیں جہاں صفدر اور زرقا کے ساتھ بیٹھی فجر مصنوعی مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ فلک کو بے طرح زخمی کر رہا تھا، اور وہ آج زخمی ہونے کے لیے ہی وہاں کھڑی تھی۔ ایسا کیا ہے اس میں؟ اگلا سوال تیر کی طرح اس کی زبان سے نکلا۔ اس سوال پر رئیس چند لمحے خاموش رہا، جیسے خود اپنے اندر اس سوال کا جواب تلاش کر رہا ہو۔ میں نہیں جانتا۔ اس کی آواز اب کسی سرگوشی کی مانند تھی۔ جانتا ہوں تو بس اتنا کہ وہ چہرہ پچھلے 26 سالوں سے آسیب کی طرح میرے ساتھ ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے 22 سال اسے دوبارہ دیکھنے کی تمنا میں گزار دیے، اور پچھلے 4 سالوں سے اسے روز دیکھ رہا ہوں، اور آج تک یہ طے نہیں کر پایا کہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں یا محبت۔ فلک نے اپنے آنسوؤں کو بے دردی سے اپنے اندر کھینچا۔ رئیس نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا جو سر جھکائے اپنے لب کتر رہی تھی۔ وہ اس کی تکلیف سے واقف تھا، کیونکہ وہ خود اس تکلیف سے ہر روز گزرتا تھا۔ ایک بوجھل سانس لی۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ تمہاری آنکھیں دنیا کی حسین ترین آنکھیں ہیں فلک۔ اس نے کہنا شروع کیا اور فلک کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ پر مجھے آج بھی ان آنکھوں میں اپنا عکس چاہیے، اس نے فجر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ فلک نے کترے ہوئے لب چھوڑ کر حیرت سے اپنا سر اٹھایا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ میں رئیس اورنگزیب یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے تم سے خوبصورت اور ذہین لڑکی نہیں دیکھی، پر میرا یہ دل پھر بھی اسی ایک عام سے چہرے کا طلبگار ہے۔
فلک کی دھڑکن جیسے رک سی گئی۔ تو کیا رئیس اورنگزیب آج اس کے سامنے اعتراف کر رہا تھا؟ اپنی محبت کا اعتراف یا اپنی اذیت کا؟ ہر اعتراف فلک کے وجود پر ایک نیا گھاؤ لگا رہا تھا۔ میں رئیس اورنگزیب اعتراف کرتا ہوں کہ عورت کو تمہارے جیسا خوش اخلاق اور بہادر ہونا چاہیے۔ تم روشنیوں سے بھری ہوئی ہو فلک، لیکن میری آنکھیں اور میری روح آج تک اس کے اندھیروں میں الجھی ہوئی ہیں۔ وہ اسے لمحہ بلمحہ حیران نہیں، قتل کر رہا تھا۔ میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ تمہارا وجود ایک مکمل سکون ہے، ایک ٹھہرا ہوا دریا، مگر اس چہرے کے پیچھے چھپے طوفانوں نے مجھے تباہ کر دیا ہے۔ اس کے الفاظ تیز دھار خنجر تھے جو سیدھے دل میں اتر رہے تھے۔ میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ تم بہت اچھی لڑکی ہو، تم مجھے پسند ہو، مگر اس کے گلے کی گلٹی ابھری اور پھر سے معدوم ہو گئی۔ اس نے اپنی بات مکمل کی۔ وہ چہرہ آج بھی میری پسند ہے۔ بس فلک وہیں مر گئی۔ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا تھا؟ کوئی اتنی صاف گوئی سے کسی کے دل کے ٹکڑے کیسے کر سکتا تھا؟ اس نے اس کی ہر خوبی گنوائی، صرف یہ بتانے کے لیے کہ اس کی کوئی بھی خوبی اس ایک چہرے کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی جو 26 سالوں سے اس سے آسیب کی مانند چپکا ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری محبت سچی اور بے غرض ہے۔ یہ اس کا آخری وار تھا، پر میں ایک ایسے چہرے کا مقروض ہوں جس نے کہا تھا، محبت مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اس آخری جملے نے فلک کے اندر بچی کچی ہمت بھی توڑ دی۔ اس کی دنیا کا محور، اس کی محبت کی بنیاد، سب کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ ہال کا شور، روشنیوں کا رقص، قہقہوں کی گونج، سب یکدم اس پر حملہ آور ہوا۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے ایک آخری بجھی ہوئی نظر رئیس پر ڈالی اور بنا ایک لفظ کہے تیزی سے پلٹی اور وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ اس کا گھیرے دار فراک لہراتا چلا گیا۔ وہ ہجوم کو چیرتی ہوئی اپنی اونچی ہیلز کی پرواہ کیے بغیر بس بھاگ رہی تھی، اپنے ٹوٹے ہوئے خوابوں سے، اس بے رحم سچائی سے، اور اس شخص سے جو آج اپنی محبت کا اقرار کر کے اسے ہمیشہ کے لیے مار گیا تھا۔